नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल इनाम आयत नंबर 151। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल तआलू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कह दे और मैं पढ़ूँ जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है कि उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन के साथ खूब एहसान करो। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और अपनी औलाद को मुफलिसी की वजह से कत्ल ना कर दो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी रिस्क देंगे। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और बेहयाओं के करीब ना जाओ जो उनमें से जाहिर हैं और जो छुपी हुई हैं। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और उस जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है मगर हक के साथ। ज़ालिकुम वस्वाकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये है जिसका ताकीदी हुक्म उसने तुम्हें किया है ताकि तुम समझो। इस आयत में कई किस्म के टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का से या यहूद नसारा से कौन सी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीछे हम पढ़ रहे थे हलाल और हराम के बारे में। यहूद नसारा ने वो चीज़ें भी हराम कर दी थी जो कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हलाल की थी, और फिर उन्हें किसकी तरफ मंसूब कर दिया था कि ये हमारे अल्लाह ने हमारे लिए हराम की हैं। अल्लाह ने उनके बारे में क्या कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह ने ऐसी कोई चीज़ हराम नहीं की। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कह दो कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह ने तुम पर क्या क्या हराम किया है। यानी हराम चीज़ों के बारे में मज़ीद तफसील से अल्लाह ताला ने बताया है, क्योंकि वही तुम्हारा पैदा करने वाला और तुम्हें रिस्क देने वाला है, तो उसी के पास हर किस्म का इल्म है। तुम्हारे पास नहीं है कि क्या तुम्हारे लिए हलाल है और क्या तुम्हारे लिए हराम है, तुम नहीं जानते। कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अल्लाह ने जिस चीज़ को हमारे लिए बेहतर समझा उसको हमारे लिए हलाल करार दिया, और जिसको हमारे लिए बेहतर ना समझा उसको हमारे लिए हराम करार दिया। तो इस आयत में सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ। सबसे पहली बात क्या है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना हराम है। अल्लाह अकेला है जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, हमें पैदा किया। कायनात की एक एक चीज को पैदा करते हुए उसने अपने साथ किसी को मिलाया है? नहीं ना, अकेला अल्लाह ही था जिसने ये सब कुछ बनाया। तो अल्लाह ताला कहता है मैं इबादत के मामलात में भी हराम ठहराता हूँ कि मेरे अलावा तुम किसी और की इबादत करो। यानी अल्लाह को छोड़कर जब किसी और की इबादत की जाएगी वो हलाल नहीं है, वो हराम है। आप देखिए कितने मुसलमान अल्लाह को छोड़कर दूसरी लोगों की इबादत कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? हलाल काम नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? हराम काम कर रहे हैं। हमें ये तजस्सुस हो रहा था कि यहूद नसारा ने हलाल चीजों को हराम कैसे बना लिया। अब आप देखें कि हमारे मुआशरे के अंदर भी मुसलमानों ने हराम बना दिया, यानी हराम चीज को हलाल कर दिया। कौन सी चीज हराम थी? कि इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं करनी। सजदा किसको करना है? अल्लाह को। रकू किसको करना है? अल्लाह को। झुकना किसके आगे है? अल्लाह के। इबादत के लिए, नजरो न्याज के लिए किसके सामने जाना है? अल्लाह के लिए। लेकिन आज लोगों ने अल्लाह को छोड़कर जब किसी और के नाम की नजरो न्याज की, किसी और के आगे झुके, किसी और के आगे सजदे किए, या किसी को अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा मान लिया, तो उसने क्या किया? हलाल छोड़ के हराम की तरफ चला गया। इसके बारे में हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे ये बशारत दी, खुशखबरी दी। बशारत यानी खुशखबरी दी कि आपकी उम्मत में से जो शख्स इस हाल में फौत हो कि वो अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराता हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी खुशखबरी किसके लिए? जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की होगी। औलाद मांगनी हो लोग अल्लाह को छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं, ठीक है ना। कोई हाजत है, कोई मुश्किल है तो अल्लाह को छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं। ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन सा शख्स जन्नत में दाखिल होगा? जिसने हर मामले में अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाया होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। मैंने कहा खा वो जिना भी कर रहा हो या चोरी भी कर रहा हो तो
جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا خواہ وہ زنا اور چوری کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کیسے؟ اب یہ حدیث تو میں بتا رہی ہوں، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی پچھلے آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کی سزا پانے کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ اگر اس نے زنا کیا اور اپنی زندگی میں توبہ نہیں کی تو اس کی زنا کی سزا اسے کہاں ملے گی؟ جہنم میں۔ اور پھر جہنم میں جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی پھر تو اسے جہنم میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کیونکہ وہ مسلمان ہے، آخرکار اسے نکال دیا جائے گا۔ تو جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لیے چنا ہوگا یا حاجت روا مشکل کشا چنا ہوگا اس کا جنت سے جہنم سے نکلنا ناممکن ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہاں اگر وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں توبہ کر لی ہوگی، یعنی اگر وہ درباروں پہ جاتا تھا سجدے کرتا بھی تھا لیکن جب شعور آیا اس نے توبہ کی ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ یعنی اب موت اس حالت میں آئی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، جھکتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے کسی کو سلام کرتے ہیں کسی بڑے کو کہ اس کے پاؤں کے اوپر جھک جاتے ہیں، پاؤں میں جا کر متھا ٹیک دیتے ہیں۔ ماتھے کو ٹیکنے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اگر وہ اس حالت میں فوت ہو گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لفظوں سے اللہ تشرکو بہ شیئا سے کیا مراد ہے کہ یہ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ملتی جب تک کہ بندہ خود اس کی معافی طلب نہ کر لے۔ اس آیت میں دوسرا حکم آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک پیش ہو۔ قرآن میں متعدد بار اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اپنے عبادت کے ساتھ دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، تو وہ کون ہے؟ یعنی اپنے بعد والدین کا ذکر رکھ دیا کہ اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سب سے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک کا ذکر نہیں آیا، دونوں، والد یا والدہ کا نہیں آیا۔ والدین جب آتا ہے تو اس میں ماں بھی آ جاتی ہے اور باپ بھی آ جاتا ہے۔ کیوں ان کی اطاعت کرنی ہے؟ کیونکہ انہوں نے بڑی مشقت سے آپ کو پالا ہے۔ ماں نے پریگننسی کے دوران جس طرح سے مشکل حالات میں آپ کو پیدا کیا آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کیفیت سے جب کوئی گزرتا ہے تب بھی اسے پتہ چلتا ہے، رات کو سونا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر پریگننسی کے بعد جب پیدا ہوتا ہے وہ مراحل بڑا مشکل ہے۔ پھر باپ کا کمانے کے لیے جانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ آپ تو کہتے ہیں ہمیں 20 روپے دے دے، 50 روپے دے دے، ہمیں 500 روپے دے دے، ہم نے یہ لینا ہے وہ لینا ہے۔ اب اس پیسوں کو کمانے کا ذریعہ کون بنتا ہے؟ آپ کے والد، جنہوں نے بڑی مشقتوں میں، گرمی ہے، سردی ہے، لیکن محنت مزدوری کر کے آپ کے لیے انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے آپ کو پالا پوسا۔ دونوں نے کیا کی؟ مشقت میں زندگی بسر کی۔ والدہ بیمار ہے، آپ کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہے، والدہ بیمار ہے، آپ کے کپڑے بھی دھو کے دے رہی ہے، آپ کے سارے کام کر کے دے رہی ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں تو یہ سب سے بڑی گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ جب یہ شامل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے بعد اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو کس کا دیا؟ والدین کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے کہا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے پھر چوتھی بار پوچھا کہ پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والد۔ 3 بار والدہ کا حکم دیا اور چوتھی بار والد کا۔ تو پتہ چلا کہ والدہ زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے زیادہ مشقتوں میں آپ کی پرورش کی ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی حسن سلوک میں 3 درجے والدہ کے آ گئے اور چوتھا درجہ پھر ملا تو کس کو ملا؟ والد کو۔ اس کے بعد باقی لوگ آتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. یعنی آپ کہیں نا کہ سب سے بہترین نیکی کون سی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، لوگوں کو بھی آپ بتائیں. آپ کو پتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے، بہترین نیکی کون سی ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنا. جیسے ہی ٹائم ہو، ٹائم کے مطابق نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. پھر میں نے عرض کی کہ پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. یعنی اگر آپ وقت پر نماز پڑھنے کے اپنے آپ کو عادی بنا لیتے ہیں، اگلی نیکی آپ کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے ایک نیکی کر کے بیٹھ کر نہیں جانا نا، نیکیوں کے اوپر نیکی ہی کرنی ہے نا. تو ایک نیکی آپ نے مکمل کر لی، اس سے بوریت حاصل کر لی ہے، تو اگلی نیکی آپ نے آج سٹیپ اٹھانا ہے انشاءاللہ کہ ہم نے پہلی نیکی کون سی کرنی ہے؟ وقت پر نماز تو پڑھتے ہی ہے نا انشاءاللہ، لیکن پڑھنا کیا ہے؟ اب وقت پر نماز ادا کریں گے. جب آپ یہ نیکی کر لیں تو پھر دوسری نیکی کون سی کریں؟ اس حدیث میں اللہ کو دوسری نیکی کون سی پسند ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہیں کیا پسند ہے کھانے میں، آج میں وہی بناؤں گی. اللہ کو کون سی نیکی پسند ہے، آج وہی کر لے. وہ کون سی نیکی ہے بتائیں ذرا؟ وقت پر نماز ادا کرنا. سب سے پہلی چیز اللہ کو کون سی پسند ہے؟ دوسری ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یا ماں باپ سے نیکی کرنا. تیسرے نمبر پوچھا میں نے عرض کی پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ مزید بھی جواب فرما دیتے، یعنی چوتھے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا بھی بتا دیتے، پانچواں بھی بتا دیتے، لیکن میں نے 3 پوچھ کے بات کو سمیٹ لیا. یعنی اب آپ کے پاس 3 بڑی نیکیاں آپ کے ہاتھ لگ گئی. پہلی اللہ کو کون سی نیکی پسند؟ وقت پر نماز ادا کرنا. دوسری نیکی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. تیسری نیکی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ تینوں نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں. آپ کہیں کہ میں تو عورت ہوں، میں کیسے جہاد کر سکتی ہوں؟ جہاد دل مال بھی ہوتا ہے. ہم جہاد بن نفس نہیں کر پا رہے، یعنی خود جا کر جہاد نہیں کر سکتے، لیکن ان فلسطینیوں کی اپنے پاکٹ منی سے مال کے ساتھ مدد کر کے جہاد فی سبیل اللہ ہم بھی کر سکتے ہیں. اس آیت میں تیسرا حکم کون سا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں بس 2 بچے کافی ہیں، ان کو پالنا اتنا مشکل ہے، آج اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، اتنا یہ ہو جاتا ہے، میں تیسرا بچہ پیدا نہیں کروں گی، کیوں؟ اخراجات بوجھ ہو جاتے ہیں. کوئی غریب ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ بس کافی ہیں اتنے بچے، اس سے زیادہ کرو گی تو کہاں سے رزق لے ہوگی؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جو بھی اس دنیا میں آئے گا اس کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے. میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا ہوا، 2-3 بار یہ حدیث سنائی ہوئی ہے کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. کتنے عرصے کا ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھا جاتا ہے؟ 4 ماہ کا. ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا جب ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اب جب اللہ اس کا رزق لکھ رہا ہے، جب وہ آئے گا تو اس کا رزق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آ جائے گا نا. تو اللہ کہہ رہا مفلسی کے ڈر سے کہ ہم غریب ہیں، ہم بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، ان کی کیئر کیسے کریں گے، یہ سوچتے ہوئے تم ان کو قتل نہ کرو. قتل کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے نا کسی عورت کو، اسے پتا چلتا ہے کہ مجھے بچہ ہونا ہے، تو کیا کرتی ہے؟ بچے کو ختم کرنے والی دوائیاں استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اللہ نے اس کو کیا کہا ہے کہ جب تمہیں پتا چل جائے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، یعنی آپ کو پریگننسی ہو گئی ہے اور آپ اس کو ختم کرنا چاہیں، اس کی دوائیاں استعمال کریں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قتل ہو جائے گا. کسی کو گولی سے مارنا یا کسی کو گولیوں سے، وہ بھی گولی ہے وہ بھی گولی ہے، دیکھیں دونوں کا نام ہی گولی ہے. بندوق کی بھی گولی ہو گئی اور یہ والی بھی گولی ہو گئی. تو مارنا کس سے؟ آپ نے گولی سے. اگر آپ نے ایسا کام کیا، یہ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم عورتیں ہیں، آخر اس اسٹیج پہ ہم نے جانا ہی جانا ہے، زندگی رہی تو ہم نے بھی جانا ہے، لیکن ایسا کام اگر کسی نے ہمیں کہہ دیا ہم نے نہیں کرنا. یہ کس میں آ رہا ہے؟ قتل میں آ رہا ہے کہ کسی کو بندوق کی گولی سے مارو یا میڈیسن کی گولی سے مارو، قتل تو قتل ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پیچھے ہم نے سب سے بڑی نیکی پوچھی تھی نا، سب سے اچھا عمل حدیث پڑھی ہے. اب سب سے بڑا گناہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یعنی شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. میں نے عرض کی پھر کون سا؟
تو آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کھائے گی، یعنی مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا۔ تیسرے نمبر پہ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنی پڑوسی کے بیوی کے ساتھ بدکاری کرو، یہ گناہ تیسرا گناہ ہے۔ 3 ہی نیکیاں اور 3 ہی گناہ۔ میں نے نیکسٹ سنڈے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ 3 کون سی نیکیاں اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے نزدیک 3 کون سے گناہ ہیں۔ شرک، اولاد کو مفلسی سے قتل کرنا، تیسرا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا، یعنی اس کے ساتھ گپے لگانا، ہنسنا، پھر نوبتیں بدکاری تک پہنچ جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک بڑے گناہ ہیں۔ اگلی آیت، اسی آیت کے اگلا پوائنٹ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہیں، یعنی فحش بے حیائی کو کہا جاتا ہے، اور بے حیائی ہر وہ قول اور فعل ہے جو بہت زیادہ بڑا ہوا ہو۔ آپ ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہیں، اگر آپ دوپٹہ نہیں پہنتی تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اگر آپ دوپٹہ پہنے نہ، دوپٹے بغیر آپ کسی فنکشن میں چلے جائیں یا باہر گلی میں چلے جائیں، لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ بے حیا ہے۔ سنا ہوا ہے، کہتے ہیں نا بے حیا ہے، یعنی ہر وہ کام جو آپ کی حدود سے بڑھ جائے۔ لڑکی کے لیے دوپٹہ ضروری ہے، اب وہ دوپٹہ اتار رہی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے؟ حد سے بڑھ رہی ہے۔ جب وہ حد سے بڑھے گی تو کیا ہو جائے گی؟ بے حیائی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بے حیائی میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے جو بڑھ جانا ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کام بتایا اس سے بڑھ جانا بے حیائی میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا زنا بھی بے حیائی ہے، بخل سے کام لینا بھی بے حیائی ہے، اور چوری کرنا بھی بے حیائی ہے، چھپ کر زنا کرنا بھی بے حیائی ہے، اور لوگوں کے غیبتیں کرنا بھی بے حیائی ہے۔ تو یہ سارے بے حیائی کے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے تم اسے چھپ کر کرو یا لوگوں کے سامنے کرو، بے حیائی تو بے حیائی ہے، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام کام پڑھ رہے ہیں نا کہ کون کون سے حرام ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا حرام ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ ناانصافی کرنا یا حسن سلوک سے پیش نہ آنا حرام ہے، یعنی والدہ نے آپ کو کوئی کام بتایا، آپ نے کہا میں کیوں کروں، آپ نے کیا کیا؟ حرام کیا۔ اسی طرح اگلا کیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ بے حیائی کرنا بھی گناہ کے ساتھ ساتھ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی غیرت مند نہیں، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو حرام کر دیا ہے، یعنی اللہ غیرت مند ہے اور اللہ کو بے غیرتی پسند نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بڑی بے غیرت ہو گیا، بغیر دوپٹے کے بغیر چادر کے باہر نکل جاتی ہے، پینٹ شرٹ پہن کے نکل جاتی ہے، یہ بے حیا ہو گئی ہے، یہ غیرت والی نہیں ہے، بے غیرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے اور اللہ کو بے حیائی پسند نہیں ہے۔ جو اللہ نے عورت کے لیے لباس بنایا وہ عورت پہنے گی تو حیا میں رہے گی، جب وہ حیا ہی نہیں رہے گی تو پھر جو مرضی کرے۔ حدیث میں بھی الفاظ ہے کہ جب ایک انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، اسے گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ سعد بن عباد نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھ لوں تو تلوار سے اس شخص کو قتل کر دوں گا، معاف نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، اللہ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ کی ذات گرامی مجھ سے بھی زیادہ باغیرت ہے۔ غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ دونوں کاموں کو حرام کر دیا۔ یعنی ایک صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھوں گا تو ظاہری بات ہے میرے اندر غیرت آئے گی، میں کہوں گا کہ یہ بے غیرت ہو کے دوسرے مرد کے ساتھ بیٹھی ہے، اس کی بازو میں بیٹھی ہے یا اس کے گلے لگی بیٹھی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ قتل کر دے گا، غیرت میں آ کے قتل کرے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ آپ جب بھی حیائی کرتے ہیں تو اللہ کو آپ کی بھی حیائی بھی پسند نہیں آتی۔ ناچنا، گانا اور یہ ٹک ٹاک بنانا، یہ سارے کیا ہیں؟ بے حیائی ہیں۔ اور جب آپ یہ بے حیائی کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ غیرت مند ہے۔ وہ اگر خاوند بیوی کے اوپر قتل کرنے کے لیے بندوق اٹھا سکتا ہے تو اللہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ نے آپ کے لیے ایک کام حرام رکھا ہے، جب آپ اس کو کر رہے ہیں پھر اللہ آپ کو جہنم میں بھیج دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہے۔ ہر چیز کا صحیح استعمال آپ کے لیے بہتر ہے، غلط استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس آیت کا اگلا پوائنٹ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل کرنا بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یعنی مسلمان کا قتل کرنا ویسے تو منع ہے،
اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام رکھا ہے، لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ الا بالحق، جب حق پر ہو تو پھر اسے قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہے۔ حق پر کب ہوگا؟ جب اس نے بھی کسی کو قتل کیا ہوگا تو آٹومیٹلی اب اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان بھی کیوں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کا خون 3 صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں حلال نہیں ہے، یعنی اس کو قتل کرنا صرف 3 صورتوں میں جائز ہے۔ مسلمان مرد کو یا مسلمان عورت کو 3 وجہ کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1، وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے، یعنی اپنے خاوند کو چھوڑ کر یا اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ کسی اور کے ساتھ حقوق زوجین ادا کرے تو اس صورت میں اس کو قتل کرنا حق ہے، قتل کر سکتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہے۔ نمبر 2، جب اس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہو، یعنی جب کسی انسان کو جب وہ قتل کرے گا تو آٹومیٹلی اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، جب وہ اپنا دین ترک کر کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لے اور کہے میں کافر ہو گیا، میں یہودی ہو گیا، میں فلانا نصارہ ہو گیا یا میں مشرک ہو گیا، تو اس صورت میں بھی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ 3 باتیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، یعنی اس کو میں آپ کے انداز میں سمجھاتی ہوں۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک عورت ہے یا ایک مرد ہے، شادی کرنے کے بعد بھی وہ اپنے خاوند یا اپنی بیوی کی بجائے کسی اور کے ساتھ اپنا حق ادا کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا کون سا ہے؟ جیسے آپ نے کسی کو قتل کیا تو آپ کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کون سا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن اب میں مسلمان کے دین سے نکل کر میں یہودی یا کافر یا مشرک یا مجوسی بن رہا ہوں یا نصارہ بن رہا ہوں تو تب بھی آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 وجہ ہیں جس صورت میں مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ کسی بھی صورت میں جنی اگر آپ نے ناحق قتل کیا، اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا یا کسی شخص کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ آپ 40 سال لگاتار چلتے رہے کتنا سفر کر لیں گے؟ اتنے دور تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ 3 سال کے ہیں اور آپ 43 سال تک سفر کرتے رہ گئے تو کہاں جا پہنچیں گے؟ اچھا خاصا دور چلے جائیں گے۔ تو جب اتنا دور تک جنت کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن کس کو جنت کی خوشبو نہیں سنگائی جائے گی؟ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث میں اس کے حوالے سے مزید کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی جان کا ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، کون کون جھوٹ بولتا ہے؟ باجی سے جھوٹ بول لیا، نیچے بجوریا سے جھوٹ بول لیا، گھر جا کے امی سے جھوٹ بول لیا۔ اچھا اس سے کیا ملا آپ کو؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی جان ہی بخشی گئی ہے نا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے کہ سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ اچھا آپ سچ بول لیتے، باجی ڈانٹ ہی دیتی نا، اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ آپ ڈانٹ سن کے اپنے آپ کو بڑے گناہ سے تو بچا سکتے ہیں نا۔ اگر آج آپ نے ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا ہے تو کل آپ کے لیے اس کا سزا کتنی بڑی ہوگی؟ آج تو صرف ڈانٹ پڑنی ہے، کل تو جہنم کی سزا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم جہنم کی سزا سے بچتے ہوئے آج ہی اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچا لیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا تو دوسروں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر اگلے بندے کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر آپ سچ بول دیں گے ممکن ہے کہ وہ غصہ کرے لیکن کم غصہ کرے گا، تھوڑی دیر بعد کیا ہو جائے گا؟ ریلیکس ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے کبھی بھی اپنے آج ہی عہد کر لیں آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤں گی، چاہے غلطی میری بھی ہے تو تب بھی قرار کر لے ٹھیک ہے باجی گھر میں سبق یاد نہیں کیا، کوئی باجی نے کیا کرنا ہے؟ ڈنڈا اٹھا کے مارنا ہے، 2-4 باتیں ہی سنانی ہے نا جو آپ نے زندگی کا اصول بنا، آپ نے تو روٹی کی طرح سے سمجھ لیا، سن کے ختم، بات ہی کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہے کہ جھوٹ سے تو بچ جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب اس آیت کا آخری حصہ آتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تاکیدی حکم کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو۔
یا آپ کو نصیحت کی جا رہی. نصیحت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند چیزیں، آپ نے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے. یعنی جیسے کوئی بڑا نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحت کو نصیحت نہیں سمجھے تو نقصان آپ ہی اٹھائیں گے. اللہ نے آپ کو نصیحت کر دی یہ باتیں، اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو نقصان ہم خود ہی اٹھائیں گے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یعنی تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے. یعنی جس یتیم کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے لے لی. یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کے ماں باپ نہ ہوں. اب اس کی ذمہ داری چچا لے لیتا ہے، ماموں لے لیتا ہے، خالہ لے لیتی ہے، پھوپھی لے لیتی ہے. اب اللہ اسے کیا حکم دے رہا ہے کہ جس یتیم کی کفالت کی ذمہ داری جب تم لے لو تو اس کا ہر طرح سے خیر خواہی کرو. جہاں اپنے بچوں کو اسکول پڑھا رہے ہو اسی اسکول میں اس کو پڑھاؤ. جیسے اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے اس کے لیے بھی خریدو، اس کے ساتھ برابر کا سلوک رکھو. یہ نہیں کہ میرا بچہ تو کئی کام نہیں کرے گا لیکن یہ یتیم ہے، یہ تو میرے گھر میں ایسے ہی پڑا ہے، یہ سارے کام کرے گا، یہ اسکول بھی نہیں جائے گا، یہ اچھے کپڑے پہننے کا بھی مستحق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. اور اس کے مال میں سے، یعنی اس کے ماں باپ جو مال چھوڑ گئے ہیں اس کے مال کو اس وقت تک پورے خلوص سے اس کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے. یعنی حتیٰ یبلغ، کہ وہ جوانی پہ پہنچ جائے، بڑا ہو جائے، عقل آ جائے، شعور آ جائے، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو. اگر اس کو پالتے ہوئے تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم اس پہ خرچ کر سکو تو پھر تم اس کے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہو، لیکن اس کے مال سے ہم خرچ اپنے اوپر نہیں کر سکتے. ہمارے لیے بھی اس کا مال تب ایک صورت میں جائز ہے جب میرے پر مفلسی کا دور پڑ جائے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہو اور اس کے مال میں سے میں اپنے کھانے کا بندوبست کر لوں تو اتنا میں کر سکتی ہوں، اتنی مجھے اجازت ہے. لیکن اس سے زیادہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے میں اس کا مال سارا ہڑپ کر کے ختم کر جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا، اس کے ساتھ حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں لوگوں کو، یعنی دو کمزور لوگوں کو، دو کمزور لوگ کون سے ہیں؟ ایک یتیم اور دوسرا عورت، ان دونوں کی حق تلفی کرنا حرام ٹھہراتا ہوں. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دونوں کام بھی حرام ہے کہ کسی یتیم کے ساتھ ناانصافی کرنا بھی حرام ہے اور کسی عورت کی حق تلفی کرنا بھی حرام ہے. یعنی وہ آپ کی بیوی ہے، اب اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے، اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا، لیکن اگر آپ اس کی حق تلفی کرتے، آپ کے پاس مال ہے پھر بھی اس کو نہیں دے رہے، اس کو اچھا نہیں کھلا رہے، یہ کیا ہوگی؟ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے. حق تلفی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ دونوں کام حرام ہے. دو کمزور لوگ کون سے ہیں؟ ایک یتیم اور ایک عورت. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا تولو. لیتے وقت تو ہم پورا لے لیتے ہیں، لیکن کسی کا جب دینا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کم کر لیتے ہیں. دیکھیں لوگوں نے نا مختلف قسم کے ترازو کے ساتھ چیزیں لگائی ہوتی ہے تاکہ دیتے وقت کم ہو. اس کے ساتھ ایک واقعہ ہے، گاؤں میں ایک شخص تھا جس کے پاس ترازو نہیں تھا. وہ شہر میں چینی خرید کے لے جاتا 1 کلو اور اسی کے اندازے کے مطابق اتنا شاپر مکھن کا بھر کر کہتا کہ یہ 1 کلو چینی ہے، ایک ہاتھ میں اس کو اٹھاتا، دوسرے ہاتھ میں اس مکھن کو اٹھاتا، دونوں کا جب وزن برابر لگتا تو یہ سمجھ جاتا کہ یہ 1 کلو مکھن ہو گیا. اور وہ شہر میں چینی والے کو ہی اکثر فروخت کر لیتا تھا. چینی والے نے ایک دن اس کے مکھن کو ناپ لیا. اس نے کہا تم تو مکھن کم لے آئے، یہ تو 1 کلو نہیں ہے. اس نے کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ کلو نہیں ہے، میں تو وہی کلو کا حساب کرتا ہوں جو تم مجھے کلو دیتے ہو. تو کمی کس نے کی ہے؟ میں نے تو نہیں کی، تم نے کی ہے. تمہاری چینی کم تھی تو میرا مکھن بھی کم تھا، میرے پاس تو کوئی ترازو ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ لیتے وقت اب اس نے مکھن لینا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ پورا دو، اور دیتے وقت چینی کتنی دے رہا ہے؟ کم کر کے دے رہا ہے. تو پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، جب ماپ تول کر لیتے تھے تو چیز ایکسٹرا ڈال کے دیتے تھے. آج کیا کرتے ہیں؟ چیز پہلے ہی کم ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا کہ تم ماپ تول میں کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو. یہ کس قوم کی بیماری تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جس کے اندر یہ بیماری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ایک اور بستی کو، ایک اور قوم کو اللہ تعالیٰ لے آیا تھا. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. یعنی یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل نہ کر سکیں.
آپ کے اندر طاقت تھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم ایسا نہیں اتارا جس کو کرنے کی آپ میں طاقت نہ ہو. جیسے آپ کہہ دیتے ہیں میں اس پہ عمل نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کے اندر طاقت تھی تو اللہ نے یہ حکم اتارا. آپ کے اندر طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی نہ اتارتا. آپ میں پردہ نہیں کر سکتی بھی. کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ نے آپ کے اندر طاقت رکھی, آپ کر سکتی ہے. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے پاس طاقت نہ ہو اور میں نے تمہارے اوپر وہ حکم نافذ کر دیا ہو. تو یہ کام یعنی کہ اللہ رب العزت نے کسی کی انسان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو, ہاں وہ رشتہ دار ہو. یعنی اگر تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہے, جب تمہیں کوئی کہے کہ آؤ گواہی دو تو رشتہ دار کو دیکھتے ہوئے تم اس کے بارے میں جھوٹی گواہی نہیں دو گے. تم گواہی کو گواہی ہی دو گے. اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے تم یہ نہیں دیکھو گے کہ دوسرے کو نقصان ہو جائے. یعنی آپ کہے تم تو میری دوست ہو نا, تم میری سائیڈ لینا, حالانکہ وہ سائیڈ کیا ہے؟ غلط ہے. دوسرے کی سائیڈ ٹھیک ہے اور آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور آپ کی دوست غلط ہے, اور آپ نے ٹھیک کا ساتھ دینے کی بجائے غلط کا ساتھ دیا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی حرام کر رہا ہے قسم کا کہ جب تمہیں بات کرنے کا موقع ملے, گواہی دینے کا موقع ملے تو تم انصاف والے کے ساتھ گواہی دو. چاہے تمہارا دوست ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ عہد کو پورا کرو. اللہ نے تم سے عہد لیے, اللہ نے عہد لیا کہ اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال جانو گے, جو حرام رکھا ہے اس کو حرام جانو گے. تو اللہ کے عہد کو تم پورا کرو, اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے نصیحت کر دی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے کیا ہے؟ لازم ہے, ضروری ہے, نصیحت ہے. ان دونوں آیتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد, لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. جتنا ہم نے پڑھا ہے اگلی کلاس تک آپ نے کوشش کرنا ہے ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے سنا اور سن کر اس کے اوپر عمل کیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.